नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह फातिहा की इस चौथी आयत के मुतल्लिक़ गुफ्तगू आपके सामने चल रही थी। आज भी इसी आयत के वाले से चंद बातें मज़ीद आपके सामने ज़िक्र करनी हैं, जिनमें सबसे पहली बात यह है कि इस आयत में जब हम रब्बुल आलमीन के सामने ये कहते हैं कि या अल्लाह तेरी ही हम इबादत करते हैं और करते रहेंगे, तो समझने की पहली चीज़ ये है कि इबादत किसको कहते हैं, इबादत है क्या। तो इसकी मुख्तलिफ़ तारीफ़ें जो है वो फ़ुक़हाए किराम ने, मुहद्दिसीन ने की हैं। एक मशहूर तारीफ़ इसकी ये की गई है, अक्सा गायत तज़ल्लुल वल खुज़ू, कि इंतहा दर्जे की आजिज़ी और खुशू व खुज़ू का अपने आमाल में इजहार करना, ये इबादत होता है। अब ये तारीफ़ इतनी जामे भी नहीं है और इतनी वाज़ेह भी नहीं है। बाद ने यह तारीफ़ की है गायतुल हुब्ब मअ तज़ल्लुल वल खुज़ू, कि रब्बुल आलमीन की इंतहा दर्जे की मोहब्बत। और ज़ाहिर बात है कि इबादत का जो मुहर्रिक है, यानी बंदा इबादत क्यों करता है, इसका असल मुहर्रिक और इंसान को इस काम पे उकसाने वाली जो चीज़ है ना, वो रब्बुल आलमीन की मोहब्बत है। मोहब्बत के दर्जात में इस बात का ज़िक्र होगा कि जो अल्लाह के बंदे अपने रब की इबादत करते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं। तो तीन तबक़ात जो है वो हमारे सामने आते हैं। जब हम उन मुहर्रिकात पे या दर्जात पे नज़र करते हैं तो तीन किस्म के तबके अल्लाह के बंदों में, ईमान वालों में हमारे सामने आते हैं। एक तबका वो है कि जो अल्लाह की इबादत इस वजह से करता है कि उन्हें अजर व सवाब मिल जाए। ये सबसे नीचे वाले तबके हैं, आम ईमान वाले, आम मुसलमान। हम जैसे लोगों का शुमार अगर इसमें भी हो जाए तो हमारे लिए गनीमत है। ये सबसे नीचे वाले तबके में भी हम अगर शामिल हो जाएं तो ये भी हमारे लिए काफ़ी है और बड़ी बात है कि हम उस तबके में शामिल हैं कि जिनकी इबादत का मुहर्रक या उनको इबादत पे उकसाने वाली जो चीज़ है वो सिर्फ़ इतनी हो कि मैं इबादत करूँगा तो मुझे अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा, नहीं करूँगा तो अल्लाह के अज़ाब में पकड़ा जाऊँगा। ये पहला दर्जा है इबादत करने वालों का। और दूसरा तबका वो होता है कि जिन्हें इस बात से कोई तअल्लुक़ नहीं होता कि अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा, जन्नत मिलेगी, जहन्नम से बच जाऊँगा। उन्हें इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं होती, बल्कि उनकी सोच और फ़िक्र क्या होती है कि मुझे अल्लाह का बंदा होने का शर्फ़ हासिल हो जाए, शर्फ़ अबदियत, अल्लाह का बंदा होने का मुझे शर्फ़ हासिल हो जाए। ये शर्फ़ और मकाम पाने के लिए, और याद रखिएगा कि अल्लाह का बंदा होने का जो मकाम है, ये कायनात में सबसे बुलंद तरीन मकाम है। कि एक आदमी को अल्लाह की ज़ात कहें कि तू मेरा बंदा है, या अल्लाह के कागज़ों में, वो कागज़ात में ये बात लिखी जाए कि ये मेरा बंदा है, तो ये अल्लाह का बंदा होना ये इंसान के लिए सबसे बड़ा शर्फ़ है। और यही वजह है कि कुरान पाक में आप देखते हैं जब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस के हवाले से किसी ऐसी बात का ज़िक्र है कि जो खुसूसी तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शर्फ़ है, आपकी अज़मत का इज़हार जिस वाक़े से भी हो रहा है, जब भी कुरान पाक ने उस वाक़े को ज़िक्र किया है तो वहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लक़ब मुबारक है वो अल्लाह का बंदा कह के मुखातब किया है। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल किताब अला अब्दिही, बरकत वाली है वो ज़ात कि जिसने कुरान पाक अपने बंदे पे नाज़िल किया। कुरान पाक नाज़िल होने वाली अज़मत मिलनी थी। अब अल्लाह ने यहाँ पर आपके बाकी अलकाब ज़िक्र नहीं किए, लफ्ज़ हब्द ज़िक्र किया है। वाक़या मिराज में ऊपर ले जाना था बुलंदियों पर, तो वहाँ पर भी सुब्हान अल्लज़ी असरा बिहब्दिही। और जब अपने रब से हम कलाम हुए, मुखातब हुए,
اللہ کا قرب حاصل ہوا، فکان قاب قوسین او ادنا، وہاں بھی اللہ کہتے ہیں فاوخا الی عبدہ ما اوخا۔ تو پتہ کیا چلا کہ شرف حبدیت یہ مقام مل جائے۔ اور اسی کو اقبال نے کہا کہ متاع بے بہا ہے سود و سود زباں بندی، کہ انسان کو یہ جو اللہ کا بندہ ہونے کا شرف مل جائے نا، یہ کائنات میں سب سے قیمتی سامان ہے کہ بندے کو یہ مقام حاصل ہو جائے کہ میں اللہ کا بندہ بن جاؤں۔ اب اس سوچ یہ محرک ہے، یہ دوسری چیز ہے جی۔ اور تیسری چیز اس سے بھی بڑھ کر ہے، اولیاء کرام، صحابہ کرام، آل بیت اعظام، اللہ کے نبی، اولو العزم پیغمبر، اللہ کے رسول، ان کا جو درجہ اور مقام ہے، اور عبادت کا محرک کیا ہے؟ تو عبادت کا محرک اللہ کی محبت کی انتہا ہے۔ اب اسی کو اس تعریف کرنے والے نے عبادت کی تعریف میں شامل کر دیا، کیا؟ غایۃ الحب محض تذلل والخضوع، اللہ کی انتہا درجے کی محبت حاصل ہو جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو، اس کی محبت حاصل ہو، باقی کسی چیز سے اسے کوئی توجہ ہی نہیں ہے، صرف اپنے وجود کو بھی بھول کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ عبادت کا جو مقام ہے، یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور اللہ کے نیک بندوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اور یہی وہ محبت ہے کہ جس کے بارے میں سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ اپنے رب سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ اور یہ شد حبا للہ کیا ہے؟ کہ اس میں بندہ جو ہے وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ بس اللہ کی نظر مجھ پر رہے، نہ جنت اور جہنم سے کوئی سروکار ہے، نہ جزا و سزا کا کوئی تصور ہے، نہ کوئی عہدہ، نہ کوئی شرف یا کوئی منصب، کسی چیز کی توجہ نہیں، بس اللہ کا قرب اور اس کی محبت حاصل ہو جائے، بس رب العالمین کی نظر کرم بس مجھ پہ پڑ جائے۔ اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں سے خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ اور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان دونوں اولیاء کرام کے واقعات جو ہے وہ کتابوں میں موجود ہیں۔ دو واقعے انہوں نے بڑے دلچسپ اسی موقع پہ نقل کیے ہیں۔ ایک واقعہ تو مجنوں کا لکھا کہ مجنوں کو کسی نے کہا کہ لیلا جو ہے جس سے تیری محبت ہے وہ آج خیرات تقسیم کر رہی ہے، اپنے دروازے پہ کھڑی ہے اور جو بھی آتا ہے برتن لے کے، جولی اٹھا کے اس کی جولی میں وہ ڈال رہی ہے اور خیرات تقسیم کر لیے، تو بھی لائن میں لگ جا۔ اب وہ بھی گیا اور جا کر جو وہ بھی لائن میں لگ گیا۔ اب سب کو تقسیم کرتے 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 جب یہ سامنے آیا نا، تو اب اس نے جو ہے وہ سارا سامان ادھر ہی پھینکا، اٹھ کے اندر چلی گئی، اسے کچھ بھی نہیں دیا، اس کے دامن میں کچھ بھی نہیں ڈالا، بس نظر پڑی اور سارا کچھ چھوڑا اور اندر چلی گئی۔ اب مجنوں جو ہے اولیاء کرام نے لکھا کہ مجنوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ خوشی کے عالم میں رقص کرنے لگا، بے ساختہ جو ہے وہ ناچنے لگا۔ اسے پوچھا گیا تیرے لیے تو شرم کی بات ہے، تجھے کچھ بھی نہیں دیا، اجنبی انجانے جو پہلی دفعہ آئے تھے وہ بھی اپنے دامن بھر کے چلے گئی ہیں، تجھے کچھ نہیں دیا، تیری تو شکل دیکھ کر وہ اندر چلی گئی ہے اور تو جو ہے وہ اتنا خوش ہو رہا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کی نظر میرے چہرے پہ پڑ گئی ہے، دیکھ کے محسوس تو کر لیا نا کہ میرا مجنوں آیا ہے۔ اب یہ محبت کی انتہا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ بندہ یہ چاہے کہے کہ یا اللہ جو بھی حالات گزرتے ہیں، اچھی ہو بری ہو، جنت میں جاؤں جہنم میں جاؤں، اجر ملے نہ ملے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، بس اتنا ہو کہ تیری فہرست میں شامل رہوں اور تیری نظر کرم جو ہے وہ میری ذات پہ پڑتی رہے۔ یہ عبادت کی انتہا۔ ایک واقعہ یہ لکھا، اور دوسرا واقعہ لکھا جی بنی اسرائیل کے کسی عبادت گزار آدمی کا، کہ حدیث میں اس کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ 70 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، 70 سال تک عبادت کی، اور 70 سال تک جب عبادت کر چکا تو عبادت کرنے کے بعد 70 سال کے بعد اللہ نے اس وقت کے نبی پہ وحی بھیجی کہ جا کر اس کو کہو کہ اس کا ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہے، کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ اب جب اس کو یہ پیغام ملا نا تو وہ خوش ہوا، بہت خوش ہوا۔ وہ پوچھا گیا خوشی کی بات ہے، یہ تو رونے کا مقام ہے۔ کہنے لگا میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے میرا نام لے کے اپنے نبی کو بتایا ہے کہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، اللہ کی فہرست میں اور اس کے یاد میں تو آ گیا ہوں نا۔ بس یہ ہے جی، ثواب اور اجر و ثواب، جنت جہنم سے کوئی سروکار نہیں، اللہ کی محبت مجبور کرتی ہے عبادت پر۔
اور یہ وہ خالص عبادت ہوا کرتی ہے کہ جب بندے کو یہ مقام حاصل ہو جائے نا، اور اس میں جو ہے وہ بندہ مستقل مزاجی کے ساتھ لگا ہی رہے، تو پھر اسے دنیا کی ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ اجر و ثواب نہ ملے، یہ نہیں ہے کہ آخری درجے میں چلے جاتے ہیں، جب انہیں توجہ ہی نہیں ہوتی اجر و ثواب کی، جنت جہنم کی، تو انہیں کچھ ملتا نہیں، اللہ سب کچھ دے دیتی ہیں، لیکن ان کا منتہائے نظر یہ چیزیں نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اور حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفسرین نے، امام قرطبی رحمہ اللہ نے اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں، تفسیر مدری میں، علامہ الوسی رحمہ اللہ نے روح البیان میں، ان مفسرین نے اپنی تفسیروں میں یہ حدیث نقل فرمائی کہ قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن رب العالمین مشرکوں کو اکٹھا کریں گے۔ یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ اکٹھے ہیں۔ دنیا میں انہوں نے اپنے بتوں کی، غیر اللہ کی عبادت کی تھی، ان کو پوجا تھا، ان کے سامنے سجدے کرتے تھے، ان کے نام کے نذر و نیاز، ان کے چڑھاوے، ان کی منتیں، ان کو خدا بنا لیا تھا، ان کی پوجا ہوتی تھی۔ اور دنیا کا ہر مذہب جو ہے اس نے اپنے تصور اور سوچ کے مطابق اپنے الہ اور خدا بنائے ہوئے، ہر ایک کی سوچ ہے، کوشش وہ کرتا ہے اپنے رب کو تلاش کرنے کے لیے، لیکن اس کے تلاش کا زاویہ اور نقطہ نظر جب غلط ہے، راستہ ہی غلط ہے، اب وہ رب العالمین کی ذات تک نہیں پہنچ سکتا۔ کسی نے غاروں میں اپنے رب کو، کسی نے دریا کے کناروں پر، کسی نے پہاڑ کی چوٹیوں پر، کسی نے کس طرح، کسی نے ربانیت اختیار کر کے، دنیا سے لا تحلقی کر کے غاروں میں جا کے بیٹھ کے، کیوں؟ اپنے اللہ کو تلاش کرنا ہے، اپنا رب ڈھونڈ رہے ہیں، خدا کو تلاش کرتے ہیں۔ اور قرآن میں رب کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہیں جنگلوں میں، ویرانوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں جانے کی ضرورت نہیں، بس اپنے گریبان میں جھانک کے ذرا سوچو، رب العالمین تمہیں تمہارے دل اور وجود میں خود ہی مل جائے گی۔ اور یہاں بھی مفسرین نے بڑی عجیب ایک بات لکھی ہے، وہ ذہن میں آ گئی ہے، وہ بھی سناتا چلوں۔ مفسرین نے اس آیت کی ضمن میں بڑی عجیب ایک بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، پرانا دور تھا، اور پرانے وقتوں میں پیدل یا اونٹوں پر یا گھوڑوں پر، جانوروں پہ یہ سفر ہوتا تھا۔ اب ایک آدمی تجارت کے لیے گیا کسی دوسرے دور کے علاقے میں، اب ظاہر ہے وہ تجارت کے لیے جا رہا ہے، تو گھر میں جتنے پیسے، کوئی چیز جو ہے وہ بچی ہے وہ ساتھ لے کے جائے گا، وہ بیچے گا، وہ رقم دے گا اور سامان خرید کے لائے گا، تجارت کے لیے جو جا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جو تجارت کے لیے نکلتا ہے وہ کوئی سامان اور پیسے ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ اب جب اس راستے پہ نکلا تو ایک چور جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ بھی شامل ہو گیا۔ اب راستے میں پوچھا، بھائی دعا سلام ہوئی، خیر کریے، کدھر جا رہے ہو، حال حوال کیے۔ اب وہ چور ہے نا، وہ کہتا ہے میں نے بھی اس علاقے میں جانا ہے، چلو اچھا ہے دونوں اکٹھے چلیں گے، تو راستے میں گپ شپ بھی ہوتی رہے گی، تو سفر آسانی کے ساتھ گزر جائے گا، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی سنگت میں ہم دونوں جاتے ہیں۔ اب دونوں چل نکلے، ایک چور تھا اور دوسرا تجارت کی غرض سے جا رہا تھا۔ اب تاجر کو پتہ نہیں ہے یہ چور ہے۔ اب وہ جو تجارت کے لیے جا رہا تھا اس کے پاس بڑا قیمتی قسم کا ایک ہی ہیرا تھا، پیسے کیا سے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھے۔ اس کے ذہن میں کیا تھا کہ یہ ہیرا جا کے فروخت کروں گا، اس سے بہت بڑی رقم ملے گی، اس رقم سے سارا سامان خریدوں گا اور واپس آ جاؤں گا، پیسوں کی تو ضرورت ہی نہیں، ہیرا ہی جو اتنا قیمتی ہے۔ اب اس ہیرے کو ایک تھیلی میں، کپڑے کی تھیلی ہے، اس میں ڈالا ہوا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور جا رہی ہیں۔ اب راستے میں اس نے پوچھا کہ آپ کتنے پیسے، کتنی رقم شکم لائے ہو؟ اس نے بتایا پیسے کیسے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک ہیرا ہے جو میں نے اس تھیلے میں بند کیا ہوا ہے، بس اسی کو بیچوں گا۔ اس نے دیکھا بڑا قیمتی خوبصورت قسم کا زبردست ہیرا، اسے نکال کے دکھایا، پھر اس کے سامنے تھیلی میں رکھ دیا۔ اب چور نے سمجھ لیا کہ تھیلی میں ہیرا ہے، اب رات کو جب ہم سو جائیں گے تو جب یہ سو جائے گا تو میں اٹھ کر یہ تھیلی سے نکال کے بھاگ جاؤں گا۔ اب چنانچہ وہ تاجر رات کو سو گیا، چور نے بھی آنکھیں بند کر لیں۔ تاجر جب سو گیا گہری نیند میں تو چور اٹھا اور اس نے جا کر اس کی تھیلی کھولی۔ اب جب تھیلی کھولی تو اس میں ہیرا نہیں ہے، بڑا پریشان ہوا، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ تھیلی میں تھا، اس نے مجھے دکھایا تھا، اب نہیں ہے۔ اب پریشان ہو کے سو گیا، چلو صبح اگلا سفر بھی ہے، اس میں کوئی اس کا علاج کرتے ہیں۔ اب صبح جب جاگا تو تاجر سے کہتا ہے جی وہ کل والا آپ نے جو ہیرا دکھایا تھا بڑا زبردست تھا، ذرا پھر دکھائیں نا۔ اب دیکھنا یہ چاہتا تھا وہ رکھا کہاں ہے، اس لیے کہتا ہے پھر دکھاؤ۔ اب اس نے کیا کیا، تھیلی کھولی اور کھول کر پھر نکال کے دکھا دیا۔ اس نے کہا یہ عجیب جادو ہے، رات کو میں نے تھیلی کھولی تو اس میں نہیں تھا، ابھی اس نے تھیلی کھولی تو پھر اس میں ہے۔
یہ رکھتا کہاں ہے؟ پھر اس نے تھیلی میں ڈال دیا. اب اس نے کہا ٹھیک ہے رات کو پھر اس تھیلی کو کھولوں گا اور نکال لوں گا. اب رات کو جب پھر سو گئے, تاجر پھر اٹھا, چور پھر اٹھا, تھیلی کو کھولا, اب دیکھا اس میں پھر نہیں ہے. اب وہ بڑا پریشان ہوا, یہ رات کو جاتا کدھر ہے؟ دن کو ہوتا ہے, رات کو جب میں کھولتا ہوں تو نہیں ہوتا. اب صبح کو جب جاگا تو اس چور نے صاف لفظوں میں سے کہہ دیا کہ میں نے آپ سے ہار مان لی, میں چور تھا, میں سے ارادے سے آیا تھا, صرف اتنی بات مجھے بتا دو کہ رات کو جب میں تھیلی کو کھولتا ہوں تو ہیرا کیوں نہیں ملتا, اور جب تجھے کہتا ہوں تو تھیلی سے نکال کے دکھا دیتے ہو. اس نے کہا کہ مجھے تیری حرکتوں پہ, تیری باتوں پہ شک ہو گیا تھا, مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تو چور ہے, مجھے نقصان پہنچے گا, اس لیے جب میں سونے لگتا ہوں تو وہ ہیرا اپنی تھیلی سے نکال کر تیری تھیلی میں ڈال دیتا ہوں. مجھے تیرے ہاتھ میں جو تھیلا ہے نا, یہ اس میں رکھ دیتا ہوں اور اپنی تھیلی کو ویسے اوپر سے باندھ کے اپنے پاس رکھ لیتا ہوں, سو جاتا ہوں مزے سے. اب تو میری تھیلی ٹٹولتا رہتا ہے, اپنے تھیلے کو ٹٹولتا نا تو وہ ہیرا تجھے وہاں پہ مل جاتا. اب اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, کہ غاروں میں, پہاڑوں پر, دریاؤں میں, صحراؤں میں مجھے تلاش کرنے والوں ذرا اپنے اندر جھانک کے دیکھتے, رب العالمین کی ذات تمہیں اپنے وجود اور دل کے اندر مل جاتی. اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے جسے زمین و آسمان میں جو نہیں سما سکتے, وہ اتنے بڑے ہیں, وہ اتنی عظمت والے ہیں, لیکن وہ ایک بندہ مومن کے دل میں سما جاتے ہیں. وَفِي أَنفُسِكُمْ, تو رب العالمین کی محبت کی وجہ سے اس کے ساتھ. اب قیامت کے دن, حدیث میں سنا رہا تھا اور بات ختم کر رہا ہوں, کہ قیامت کے دن رب العالمین مشرکوں سے کہیں گے جنہوں نے بتوں کو پوجا تھا, غیر اللہ کی عبادت کی تھی, ان کی محبت کے دعوے کیے تھے, سب کچھ ان کے نام پہ لوٹا دیا تھا. اللہ کہیں گے ان کے ساتھ تمہاری بڑی محبت تھی نا بتوں کے ساتھ, چلو میں تمہیں کہتا ہوں اتنی محبت ہے, اور محبت میں اگر سچے ہو ابھی اس کا اظہار ہو جائے گا کہ تم جہنم میں چھلانگ لگا دو. میں تمہیں کہتا ہوں اپنے خداؤں کے نام پر ان کی محبت میں چھلانگ لگاؤ, جہنم میں چلے جاؤ. اب سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگ جائیں گے, کوئی بھی نہیں جائے گا, بس وہ ساری محبت ادھر ہی ختم. جہنم کی آگ دیکھی, تھوڑا سا عذاب دیکھا, تکلیف دیکھی, ساری محبت نکل گئی. یہ محبت نہیں ہوتی. اب اللہ کی ذات پھر ساری مخلوق کو سنانے کے لیے, سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہل محشر کو دکھانے کے لیے اللہ کہیں گے دنیا کے لوگوں دیکھو, کچھ لوگ وہ بھی تھے کہ جو عشاق خدا ہیں, جنہوں نے میرے ساتھ محبت اور عشق کا دعویٰ کیا تھا دنیا میں, میری محبت ان کے دل میں تھی, میں ان کو بلاتا ہوں. اب ایمان والے یہی لوگ آ جائیں گے جن کے لیے قرآن نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ کی ذات سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں, یہ آئیں گے. اب اللہ ان کو کہیں گے کہ جہنم میں چھلانگ لگا دیں. اب یکدم جو ہے انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ ساری زندگی یا اللہ تیری باتیں ہم کرتے رہے, جہاد ہم نے کیا, قرآن کی تلاوتیں ہم نے کی, دنیا کی زندگی قید و سختی میں ہم نے گزاری, مشقتیں اٹھائیں, آج آ گئی ہیں تو تیری جہنم میں اتنی بھی جگہ نہیں وہاں چلے جائیں, ہم جہنم میں جائیں. بالکل کوئی سوال اور تردد ہی نہیں, جیسے رب نے حکم دیے چھلانگ لگا دی. اور حدیث میں ہے کہ ان کے چھلانگ لگانے کی وجہ سے اللہ کی جہنم بھی ٹھنڈی پڑ جائے گی. یہ ان کو جلانے کے لیے نہیں تھا, یہ تو دنیا کے سامنے ایک اور امتحان تھا. اور عرش سے ان کو اللہ کے عرش کے قریب سے آواز آئے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا تھا والذین آمنوا اشد حبا للہ. اب یہ دوسری تعریف میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ عبادت کس کو کہتے ہیں, غایت الحب مع التذلل والخضوع, کہ عاجزی, انکساری کے ساتھ, خشوع و خضوع کے ساتھ, اس نظریے اور سوچ سے کہ مجھے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے, اپنے اعمال کو سر انجام دینا, اس کو عبادت کہتے ہیں. تو یہ دو تعریفیں جو آپ کے سامنے آج آ سکی ہیں, اصل جو بات تھی وہ رہ گئی ہے. انشاءاللہ وہ کل کی گفتگو میں اللہ تعالی ہمیں رب العالمین کی سچی محبت عقیدت نصیب فرمائیں اور رب العالمین کے احکامات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں.